नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली और आज का हमारा मौजू है हेपेटाइटिस। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के हवाले से। जिगर की ख़राबी की वजह से होने वाला ये मर्ज़ बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का शिकार हो सकता है मरीज़। इस पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम की अलामात क्या होती हैं, इस पर इंशाअल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। क्योंकि बीमारी के जहाँ इलाज की बात आती है वहीं ये बात भी ज़रूरी होती है कि आप उससे बचाव किस तरह से कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि इस बात की आगाही फराहम की जाए कि किस तरह से बीमारी से बचा जा सकता है, ताकि अगर बीमारी में मुब्तला 100 अफराद होंगे जो कि इस बीमारी से ताल्लुक़ रखते होंगे उनको ये प्रोग्राम फ़ायदा देगा, लेकिन इसके अलावा हज़ारों ऐसे अफराद होंगे जो कि इस बीमारी में मुब्तला नहीं है, लेकिन अगर उनको बीमारी से बचाव के हवाले से बयान कर दिया जाए तो हो सकता है कि वो इस बीमारी से बचने में कामयाब हो जाएं। तो इंशाअल्लाह इस पर भी बात करेंगे कि किस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है, कौन सी एहतियातें अपनाई जा सकती हैं, और साथ ही तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में एक मखसूस जो नुस्खा तरतीब दिया गया है इस हवाले से जो हेपेटाइटिस के लिए होता है, ये भी इंशाअल्लाह अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हेपेटाइटिस जिगर के हवाले से। जिगर का एक ऐसा मर्ज़ जिसमें जिगर की ख़राबी वाक़ होती है। अब जिगर है क्या और उसमें ख़राबी क्यों वाक़ होती है, जिगर की अहमियत क्या है। जिगर एक आज़ाए रईसा में से एक उज़ू है, एक ऐसा रईस उज़ू जिसको वाइटल ऑर्गन कहते हैं दरअसल, जिसको कमो बेश जिसमें इंसानी में 500 से ज़्यादा काम करता है। ये 500 से ज़्यादा अहम सरगर्मियाँ अंजाम देता है। इसके अलावा कमो बेश 1000 के करीब मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स पैदा करता है जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसे आज़ा होते हैं जिस्म में जिनके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं होती। ऐसे ही आज़ा में दिमाग, दिल और जिगर, गुर्दे, ये चीज़ें शामिल होती हैं। इनके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से अब आप इससे समझ जाएं कि कितनी अहमियत है हमारे जिस्म में जिगर की। हम जो खाना खाते हैं उसको हज़म करने में इसका अहम किरदार होता है। हम जो पानी पीते हैं, हम जो दवा खाते हैं, उसके असरअंदाज होने में इसका अहम किरदार होता है। अब आप ये समझें कि अगर हम जो दवा खाते हैं, अगर हमारा जिगर सही काम ना कर रहा हो तो बाज़ औक़ात हम वो दवा के भी साइड इफ़ेक्ट और मुख्तलिफ़ किस्म के उसके असरात मुरतब हमारे जिस्म पर हो सकते हैं। क्योंकि दवा के जो माबाद असरात होते हैं, साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उनको तादील करना, उनको एतदाल पर लाना, उनको ख़त्म करना जिस्म से, ये भी हमारे जिगर की एक ज़िम्मेदारी होती है। इस पर हम इंशाअल्लाह मज़ीद बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं एजाज बात कर रहा हूँ शेखुपुरा से। एजाज साहब शेखुपुरा से। जी एजाज साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर आपने मुझे बताया था कि इंसान अनार का छिलका, ठीक है, बरगे रेहान, गुले दावा, ठीक ये है, तो मुझे सारा पता है सर। इसको एक तो मुझे ये बता दें परहेज क्या करना। ठीक है। दूसरा बरगे रेहान में लेने गया था, वो कह रहे थे बरगे रेहान नहीं है, तुख्मे रेहान है। तो अच्छा, ठीक एक है। और पूछना था सर, परहेज लाजमी जरा मुझे बता दें और मेडिसिन कितनी देर खानी। ठीक है, तो मुझे ना वीकनेस बहुत ज़्यादा, दिल बहुत डगमगाता है। ठीक है। मैंने आपको इस हवाले से मेरा ख्याल है आपको मैंने बयान किया था कि जो कमज़ोरी आपको ज़्यादा है और दिल की घबराहट रहती है, इसके लिए मैंने आपको बही का मुरब्बा इस्तेमाल करने का कहा था। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको इस हवाले से बयान करता हूँ। बहुत सर शुक्रिया। दूसरा ना ये भी मुझे बता दें कि ये खुशक चीज़ें हैं, इससे खुशक तो नहीं होगा क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा मुझे ना होती है, हवा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपको इस हवाले से बयान कर देता हूँ। बरगे रेहान कहाँ से मिलेगा, किस तरह से दस्तयाब होगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। अरशद साहब इस्लामाबाद से। जी जी अरशद साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? पिछले हफ्ते आपसे बात हुई थी, 2 चीज़ें मैंने पूछी थी। एक तो बता दिया था नुस्खा आपने, ठीक है, दूसरा आप भूल गए थे।
ہو سکتا ہے بتائیے کس حوالے سے پوچھا تھا؟ وہ گھٹنے میں میرے پچھلی طرف نا تکلیف رہتی ہے, گھٹنے بینڈ نہیں ہوتے. اچھا اچھا, گھٹنے میں تکلیف ہے. جی, تو اس کا مجھے ذرا بتائیے کہ بینڈ نہیں ہوتے گھٹنے ٹھیک کی ہے, بیک آپ کی سائڈ عمر پہ میرے تکلیف. خیال ہے 70 کے قریب یا 65 ایسے آپ نے کچھ بتائی تھی. جی 73 میری ٹھیک ایج ہے ہے. ٹھیک ہے, مجھے یاد آ گیا. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی میں انشاءاللہ آپ کو بیان کرتا ہوں اس حوالے سے. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. جی ناظرین, ہمارے ساتھ کالر تھے اعجاز صاحب شیخو پورہ سے, اور انہوں نے اس سے پہلے کال کی تھی. میں نے برگ ریحان ان کو بتایا تھا. اچھا, برگ ریحان کو عام طور پہ تلسی کے نام سے جانا جاتا ہے. تلسی کے پتے آپ ان سے اگر کہیں گے تو وہ آپ کو بآسانی دے دیں گے. بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ برگ ریحان کے نام سے نہیں جان پاتے, ان کو نہیں سمجھ میں آتا, تو آپ ان کو کہیں کہ تلسی کے پتے دے دیں. تلسی کے پتے آپ کو بآسانی مل جائیں گے. اگر آپ کو وہاں سے نہیں بھی ملتے تو اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو پھولوں کی دکانیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو تازہ گلاب کے پھول ملتے ہیں, پھولوں کے ہار وغیرہ جو بیچتے ہیں, ان کے پاس سے بھی آپ کو تلسی کے پتے تازے مل جائیں گے. تو یہاں سے آپ لے لیجئے اور تلسی کے تازہ پتے لے کر ان کو آپ سکھا لیجئے, سائے میں رکھ کر. دھوپ میں سکھانا نہیں ہے بلکہ سائے میں رکھ کے اس کو سکھا لیجئے, 2-3 دن میں سوکھ جائیں گے. اس کے بعد آپ اس کو پاؤڈر بنا کر باریک پیس کر استعمال کر لیجئے. اور ساتھ ہی پرہیز آپ نے کرنا ہے, بڑے کا گوشت نہیں کھانا ہے, تیز مرچ مسالے نہیں کھانے ہیں, بادی چیزیں جیسے اروی, بند گوبھی, پھول گوبھی, بینگن, چنے کی دال, یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی. جو چیزیں بہت زیادہ گیس پیدا کرتی ہیں, بادی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے نہیں استعمال کرنی. باقی عام چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسری بات میں نے آپ کو بیان کی تھی کہ آپ نے استعمال کرنا ہے بہی کا مربع. بہی کے مربے کے حوالے سے بیان کرتا چلوں کہ بہی کا مربع ایک ایسا مربع ہے, ایک ایسا پھل ہے بہی, جو کہ نہ صرف یہ کہ دل کی تقویت کے لیے فائدہ مند ہے, کیونکہ دل کے حوالے سے اس کے باقاعدہ اثرات مرتب ہوتے ہیں دل پہ. یہ دل کو تقویت دیتا ہے. دل کی گھبراہٹ, جو بے چینی بعض مریضوں میں رہتی ہے, خفقان کا جس کو مرض رہتا ہے, ان مریضوں میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اور جن لوگوں کو آنتوں کی خرابی رہتی ہے, ایسے مریض جو کہ کھاتے پیتے اچھا ہیں لیکن وہ ان کی آنتوں کی خرابی کی وجہ سے ان کے جسم پہ لگتا نہیں ہے, ان کی باڈی جو ہے وہ صحیح انداز میں ڈیولپ نہیں ہو پا رہی ہوتی. خاص طور پہ بچوں میں, بڑوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم بچے کھا رہے, بہت زیادہ کھاتے ہیں, یہ بھی کھا رہے وہ بھی کھا رہے, لیکن بچہ اس کے علاوہ باوجود بھی وہ سوکھ کے کانٹا ہو رہا ہوتا ہے. ایسے بچوں میں بعض اوقات آنتوں کی خرابی کی وجہ سے بھی وہ جسم جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا, جس غذا جو ہے وہ جزء بدن نہیں بن پاتی. تو ایسے مریضوں میں بھی بہی کا مربع استعمال کرنا مفید ثابت ہوتا ہے. اور اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان سا طریقہ ہے, کیونکہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین اصولوں کے مطابق جو ہبہ لائف بہی مربع ہے, اس کو تیار کیا گیا. اس کے تیار کرنے کا آئیڈیا جو ہے وہ ہم نے کہاں سے لیا؟ دراصل طب نبوی کی ایک مشہور کتاب ابن القیم جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر شہد کے ساتھ بہی کا مربع تیار کیا جائے تو یہ اس کے فوائد کو دو چند کر دیتا ہے, اور بعض اوقات اس کے دیگر جو کچھ ایسے اثرات ہوتے ہیں جو مریضوں میں بعض اوقات قبض کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے, بعض اوقات کچھ اور مسائل ہوتے ہیں, تو ان مسائل کو بھی دور کرتا ہے. تو اگر بہی کا مربع آپ استعمال کراتے ہیں, اور بچوں میں اگر آپ استعمال کرانا چاہیں تو 1-1 چمچہ صبح شام میں, چائے والا چمچہ آپ سادہ پانی سے یا دودھ سے استعمال کرا سکتے ہیں. اور اعجاز صاحب آپ نے استعمال کرنا ہے 1 بڑا چمچہ, کھانے والا جو چائے والا کھانے والا جو چمچہ ہوتا ہے, ایک چھوٹا چائے والا ہوتا ہے, آپ نے 1 بڑا چمچہ جو کھانے والا چمچہ ہوتا ہے یہ آپ نے استعمال کرنا ہے. اس کو آپ 1 چمچہ صبح اور 1 چمچہ دوپہر یا شام میں لے لیجئے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ کر کے چیزیں آپ کی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ارشد صاحب تھے اسلام آباد سے, اور اسلام آباد کے حوالے سے ایک اچھی خبر یہ ہے, خوشخبری ہے ایک طریقے سے اسلام آباد کے رہائشیوں کے لیے, اسلام آباد کے لیے, اس کے گرد و نواح میں رہنے والوں کے لیے, راولپنڈی کے, اس کے علاوہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے, یہ بھی میں بیان کرتا ہوں, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ کالر تھے ارشد صاحب اسلام آباد سے, اور میں بیان کر رہا تھا کہ اسلام آباد کے رہائشیوں کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے. وہ یہ کہ طب نبوی سینٹر کا قیام اسلام آباد میں الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے, اور آنے والی 5 تاریخ کو 5 ستمبر کو بروز بدھ انشاءاللہ باقاعدہ افتتاح کیا جائے گا طب نبوی سینٹر اسلام آباد کا.
اور اس حوالے سے کسی بھی آپ کسی تعلیم کو کسی علم کو پرموٹ کر رہے ہوں تو اس کے لیے ضروری یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کے لیے کتابیں لکھیں, آپ اس کے لیے آگاہی فراہم کریں, اور خاص طور پر اگر وہ چیز طب سے ریلیٹڈ ہو تو اس کے لیے آپ مراکز قائم کریں جہاں سے لوگ بآسانی اس علاج کے ذریعے, اس طرز علاج کے ذریعے اپنا علاج معالجہ کرا سکیں. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ مختلف شہروں میں طب نبوی سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں. لاہور میں, حیدرآباد میں, کراچی میں الحمدللہ طب نبوی سینٹر قائم ہیں, اور اب بروز بدھ 5 تاریخ کو 5 ستمبر کو انشاءاللہ اسلام آباد کا بھی افتتاح ہو جائے گا. تو اور اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہونے کی امید ہے, نہ صرف اسلام آباد بلکہ اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو, پنڈی کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ اس کے گرد و نواح میں کافی لوگوں کو کیونکہ اسلام آباد پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے تو ان کو یقینی طور پر فوائد اس سے حاصل ہوں گے. اس پہ انشاءاللہ مزید بات کرتے ہیں, لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, عمران قریشی بات کر رہا ہوں لاہور سے. عمران قریشی صاحب, جی عمران صاحب فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب, حکیم صاحب مجھے پوچھنا تھا, اینجیو ٹپ جو ہے وہ عام آدمی بھی کوئی جو تندرست ہو وہ بھی استعمال کر سکتا ہے یا کوئی مریض ہو تو وہی استعمال کرے اس کو؟ ٹھیک ہے. اور مجھے یہ پوچھنا تھا, آپ لاہور کب جا رہے ہیں, اپائنٹمنٹ چاہیے تھی مجھے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس حوالے سے, اور آپ عمر اپنی بتا دیجئے تاکہ میں آپ کو بہتر انداز میں گائیڈ کر سکوں. عمر میری ہے 51 سال. ٹھیک ہے, 51. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ کالر تھے, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ امجد ربانی فرام باول نگر پنجاب سے. امجد ربانی صاحب فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر مسز کی پنڈلیوں میں درد رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور دماغ میں مہینے میں ایک دفعہ درد بڑا زور کا اٹھتا ہے. ٹھیک ہے, پورے سر میں ہوتا ہے آدھے سر میں ہوتا ہے؟ صرف یہ پیچھے کھوپڑی کے اندر, دماغ کے اندر. جب تک الٹی نہیں لگ جاتی, کیا نہیں آ جاتی, اس وقت تک طبیعت بہتر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ یہ بتا دیجئے عمر کتنی ہے؟ عمر ان کی ہے 45 سال. 45 سال. ٹھیک ہے. شوگر یا بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ شوگر بلڈ پریشر نہیں ہے. اور ایک میری بھتیجی ہے چھوٹی, جس کی زبان کے اوپر ایک کالے رنگ کا بڑا سارا دانہ ہے جو پھیل جاتا ہے, تو بچی تھوک بھی نہیں نکل سکتی, نہ کھا سکتی نہ پی سکتی. ٹھیک ہے. زبان پر سیاہ رنگ کا دانہ ہے, وہ پھیل جاتا ہے, اس میں درد تو نہیں ہوتا؟ درد بھی ہوتا ہے. درد بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ کالر تھے عمران قریشی صاحب, لیکن اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ارشد صاحب کے حوالے سے, اسلام آباد سے, جنہوں نے کال کی تھی. اسلام آباد کے حوالے سے جسے میں نے بیان کیا, طب نبوی سینٹر کے حوالے سے, اور اب ساتھ ہی ان کو جواب بھی دیتے چلیں. ارشد صاحب, آپ نے 2 کام کرنے ہیں. نمبر 1 یہ کہ 3 چیزیں ہیں, مختصر سا نسخہ ہے, یہ استعمال کرنا ہے. نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیجئے. آپ نے لینا ہے کشت شیریں. کشت شیریں 30 گرام لیں گے آپ. سونٹ, جس کو سنڈ بھی کہا جاتا ہے, پنجاب میں اس کو سنڈ کہتے ہیں, سونٹ بھی کہا جاتا ہے, زنجبیل بھی کہتے ہیں, یہ بھی آپ 30 گرام لیں گے. اور سرنجان شیریں, یہ بھی آپ 30 گرام لیں گے. کل 3 ادویات ہیں, سرنجان شیریں اور کشت شیریں اور سونٹ. ان تینوں چیزوں کو 30-30 گرام لے لیجئے, باریک پیس لیجئے. باریک پیس کر آپ آدھا چمچہ دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام استعمال کیجئے پانی کے ساتھ. اور اس کے علاوہ آپ نے دونوں پیروں کے انگوٹھوں پر پیچھے سے لے کے آگے کی طرف آپ نے زیتون کا تیل استعمال کرنا ہے. آپ نے پیروں کے انگوٹھوں پر آپ نے پیچھے سے لے کے آگے کی طرف اس طرح سے یوں مالش کرنا ہے. سرسوں کا لے سکتے ہیں آپ یا زیتون کا لے لیں, زیتون کا تیل لے لیں, یہ زیادہ بہتر نتائج رکھتا ہے. کیونکہ اس حوالے سے زیتون کے حوالے سے جیسے ہم بیان کرتے ہیں کہ زیتون کے اپنے طبی فوائد ہیں, اور اس کو لگانے اور کھانے کا حکم بھی احادیث میں ملتا ہے. تو زیتون کا تیل استعمال کیجئے, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کالر تھے عمران قریشی صاحب لاہور سے. آپ نے اینجیو ٹپ کے حوالے سے پوچھا کہ اینجیو ٹپ جو ہے وہ کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے, یا کون سے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اینجیو ٹپ کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اینجیو ٹپ کا استعمال کرنا یہ آپ کے کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے, یہ آپ کے خون کی شریانوں کو بلاک جو ہو جاتی ہیں ان کو بہتر کرتا ہے, خون کی روانی کو بہتر کرتا ہے. تو اس کے لیے کسی عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی. یہ آپ 25 سال کی عمر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, 45 سال کی عمر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, 65 سال کی عمر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی معاملہ نہیں ہوتا. لیکن احتیاطی طور پر میں یہ بیان کرتا ہوں کہ جو لوگ 40 سال سے زائد عمر کے لوگ ہیں وہ اس کو ضرور ہر 6 مہینے کے بعد ایک کورس ضرور اس کا
1 महीने का कर लिया करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो खुराक है, हमारा जो तर्ज ज़िंदगी है, जो रहन सहन का माहौल है, ये हमारे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सबब बनता है। तो इन बीमारियों से एक रुकावट पैदा करने के लिए, एक तरीके से हिफाजती दीवार कायम करने के लिए हमें कोई ना कोई दवा ऐसी लेनी होती है, कोई ना कोई तरतीब ऐसी बनानी होती है जो कि हमें बीमारियों से दूर रख सके। और ये एक बेहतर तरतीब ये हो सकती है कि आप एंजियोटिब इस्तेमाल कीजिए और 1-1 चमचा दोपहर और रात खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर लिया करें। आप 1 महीने इस्तेमाल कर लें, उसके बाद फिर छोड़ दें, फिर 6 महीने के बाद एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें। अगर किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है तो ये एक रूटीन का मामला हो सकता है, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। और क्योंकि आप लाहौर के रहायशी हो तो लाहौर और इसके गिरदोनवा के रहने वालों के लिए एक सहूलत ये है कि वहाँ तिब्ब नफीस सेंटर कायम है। वहाँ बासानी तिब्ब नफीस सेंटर से भी ये तमाम अद्वियात ले सकते हैं। इसके अलावा लाहौर में यूरो स्टोर कायम है मुख्तलिफ़ मकामात पे, वहाँ से भी तमाम अद्वियात बासानी ली जा सकती हैं। इसके अलावा आपने पूछा कि मैं किस दिन आ रहा हूँ, तो मैं इंशाअल्लाह आने वाले जुमे और हफ्ते 2 दिन इंशाअल्लाह लाहौर में OPD करूँगा। 7 और 8 सितंबर को इंशाअल्लाह मैं लाहौर में हूँगा। तो अगर आप आना चाहें तो सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक के दरमियान में आप आ सकते हैं। जो एड्रेस और इसके अलावा जो हमारे स्क्रीन पर नंबर चल रहे होते हैं, इन नंबर्स पर रब्ता करके आप अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकते हैं। एड्रेस भी आप चाहें तो नोट कर लीजिए, FF9 डिवाइन सेंटर, FF9 डिवाइन सेंटर अपोजिट होंडा सेंटर, एयरपोर्ट रोड, लाहौर। और इसके साथ हमारे साथ अमजद रब्बानी साहब थे बहावलपुर से, उन्होंने बहुत अच्छे सजेशंस दिए, प्रोग्राम की तारीफ़ भी की। इसको इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से और हम जवाब दे रहे थे अमजद रब्बानी साहब को, बहावलपुर से थे। और अमजद रब्बानी साहब आपने अपनी वाइफ के हवाले से पूछा, पिंडलियों में दर्द की कैफियत बयान की। पिंडलियों की दर्द के लिए आप एक नुस्खा नोट कर लीजिए। 2 चीज़ें हैं मुख्तसर सी। आपने लेना है मेथी दाना, 50 ग्राम ले लीजिए या 25 ग्राम, जितना मुनासिब समझें। 50 ग्राम मेथी दाना ले लीजिए और इतनी ही मिकदार में छोटी इलायची ले लीजिए। इन दोनों चीज़ों को आप बारीक पीस लीजिए और बारीक पीस कर दिन में 1 मरतबा 1 चाय का चमचा, जो छोटा चाय का चमचा होता है, तकरीबन 5 ग्राम इसकी मिकदार बनती है, मिकदार खुराक। तो ये दिन में किसी 1 मरतबा इस्तेमाल करा दीजिए, इंशाल्लाह इससे चीज़ें बेहतर होंगी। इसके अलावा एक और तरीका है, वो आपने ये करना है कि सिरका खालिस आपको मिल जाए तो सिरका खालिस 4 बड़े चमचे, 1 टप पानी जिसमें पैर बासानी डूब सकें, इतना पानी ले लीजिए। उसमें 4 चमचे सिरका खालिस के डाल लीजिए। सिरका चाहे सेब का हो, अंगूर हो, जामुन हो, गन्ना हो, इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन सिरका खालिस होना चाहिए, वाकई सिंथेटिक ना हो, सिरका जो आर्टिफिशियल होता है केमिकल का वो ना हो। तो सिरका आप इसमें डाल दीजिए। 10 से 15 मिनट तक इस पानी में पैर को डालकर बैठ जाइए। उनको भाई कहिए कि आप 10 से 15 मिनट इस पानी में पैर डालकर बैठ जाइए, उसके बाद फिर आप भले पैर को साफ़ कर लीजिए। तो इस तरतीब से इसके करने से आपको देखेंगे कि ना सिर्फ ये कि पिंडलियों का दर्द बेहतर हो जाएगा, इसके अलावा भी और बहुत से फ़वाइद इसके आपको हासिल होंगे। और साथ ही जो नुस्खा मैंने बयान किया है, इसको इस्तेमाल कराएंगे तो इससे यूरिक एसिड की ज़्यादती, बाज़ों का यूरिक एसिड की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं, ये मसला भी इनका बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा निज़ाम हाज़मा भी इनका इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएगा। और साथ ही आपने अपनी पोती के हवाले से पूछा, ज़बान पे आपने बयान किया कि दाने की कोई कैफियत है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ अमराज ऐसे होते हैं जिनको अगर जब तक मरीज़ को देखा ना जाए, उस चीज़ की कैफियत को न समझा जाए, उस वक्त तक कोई मुनासिब इलाज तजवीज़ करना मुमकिन नहीं होता। तो ये भी कुछ इसी किस्म का मामला है। तो अगर आपसे पॉसिबल हो तो अगर आप लाहौर आ सकते हैं तो 7 और 8 तारीख को इंशाल्लाह मैं लाहौर में OPD करूँगा। अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप ले आइए उनको, और अगर पॉसिबल ना हो तो फिर आप PCR से नंबर लेकर रब्ता कर लीजिए, कोई तरतीब बना लीजिए, व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिए, कोई ना कोई तरतीब इंशाल्लाह बना लेंगे, तो उसके बाद फिर मैं आपको कोई बेहतर मशवरा दे सकूँगा। और हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से। आज का हमारा मौजू था हेपेटाइटिस, जिगर की ख़राबियाँ। इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी आम अलामात क्या होती हैं। आम तौर पर हेपेटाइटिस की जो वाज़ेह अलामत होती है वो ये होती है कि चेहरे की जो रंगत होती है, जिस्म की जो रंगत होती है, वो जर्दी उसमें वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है।
چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، پیلاہٹ اس میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی علامتوں میں بھوک نہ لگنا، اچانک سے بھوک کا کم ہو جانا یا بھوک بالکل ختم ہو جانا، جو تھوڑا بہت دل چاہتا بھی ہو کھانا کھانے کا اگر، تو کھانا کھانے کے بعد یا کھانا کھاتے وقت متلی والی کیفیت پیدا ہونا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی متلی ہو جائے گی، الٹی ہو جائے گی اور سارا کھانا جو کھایا ہے وہ نکل جائے گا، یہ کیفیت پیدا ہونا یہ بھی ایک اس کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور علامت یہ ہوتی ہے کہ جو آپ اپنے اندر کمزوری، نکاہت محسوس کرتے ہیں، کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، تھکا تھکا سا رہتا ہے، فٹیگ رہتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو یہ بھی اس کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شام کے وقت میں خاص طور پر دن بھر میں ہلکا ہلکا سا بخار رہنا اور شام کے وقت میں خاص طور پہ بخار کا تھوڑا سا تیز ہو جانا، یہ بھی ایک اس کی علامت ہوتی ہے۔ جگر کی خرابیوں کی، ہیپیٹائٹس اے بی سی میں یہ علامتیں نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کا دل نہ چاہنا، جیسے کہ میں نے بیان کیا، یہ بھی اس کی ایک علامت ہوتی ہے۔ مختلف قسم کی علامتیں بیان ہوتی ہیں، سر میں درد اور بھاری پن رہنا، یہ بھی ایک اس کی علامت ہوتی ہے۔ یہ ساری اس کی علامتیں بیان ہوئیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی وجوہات کے اوپر کہ وجوہات کیا ہیں اس کی۔ ہیپیٹائٹس جو ہمارے ملک میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور دیکھتے ہیں ہم لوگوں کا اس میں بہت ایک جمع غفیر نظر آتا ہے مریضوں کا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ صفائی جس کا بہت زیادہ تاکید کی گئی اور اسلام میں خاص طور پر صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا، صفائی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا، اور صفائی کے حوالے سے بارہا ہمیں احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ نفاست کا ذکر ہمیں بارہا ملتا ہے، صفائی کے حوالے سے بارہا تاکید کی جاتی ہے، ہاتھ منہ دھونے کے حوالے سے بارہا تاکید ملتی ہے، کھانا کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کرنے کی ہمیں ہدایات ملتی ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کیا جائے، اور کھانے کا وضو کیا ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا اور منہ کے اگلے حصے کو دھونا، اس کی تاکید ملتی ہے۔ یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہمیں حفاظت کی جائے مختلف قسم کی بیماریوں سے۔ اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر صدف فیصل آباد۔ جی صدف صاحبہ فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ سر میں نے ایک تو آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ فیصل آباد میں سینٹر ابھی تک کیوں قائم نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ سر میری بیٹی 10 سال کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو نا یہ جو چیز بھی کھائے پیٹ میں گیس تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کو اکثر قبض رہتی ہے اور کبھی کبھی پوٹیاں بھی لگ جاتی ہیں، واش روم میں بہت دیر تک بیٹھی رہتی ہے۔ سر اس کے پکانے میں نا سفید سنڈیاں بھی آتی ہیں، کھانا بہت کم کھاتی ہے، کمزور اور چڑچڑی بھی ہے۔ سر بہت پریشان ہوں میں اس کی وجہ سے، اکثر کہتی ہے سر میں درد، چکر، اسکول میں بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ تو 10 سال کی آپ نے عمر بیان کی؟ سر پرہیز میں بہت زیادہ کرواتی ہوں اس کو۔ اچھا، باہر کی چیزیں آپ نے بند کی ہوئی ہیں، چاکلیٹ، ٹافیاں، یہ چیزیں بند کی ہوئی ہیں؟ جی سر بالکل بند ہے، مجھے سارے رشتہ دار وہمی کہتے ہیں، میں اتنا پرہیز کرواتی ہوں بچوں کو۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ تھینک یو سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو جی جی فرمائیے، آپ ہی کی فرمائیے آپ کی۔ ہاں بھائی میں ملتان سے بات کر رہی ہوں، شازیہ۔ شازیہ صاحبہ ملتان سے، جی شازیہ صاحبہ فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ہاں جی نا عظیم صاحب، میرے نا معدے میں نا درد بہت ہوتا ہے۔ معدے میں درد رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زبان میں نا دانے بھی ہیں، کان کے نیچے اتنے دانے ہیں۔ اچھا، زبان پر دانے ہیں۔ ہاں تو میں نے اتنا علاج کرایا، دم وغیرہ بھی کروائے ہیں، کہیں سے آرام نہیں آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب نا مینسی جاتے ہیں تو نلوں میں درد ہوتا ہے، وزن بھی ڈلتا ہے، لکوریا بھی ہے۔ اور آپ کو اچھا آپ نے بیان کیا ہارمونز کی خرابی بھی ہے، ماہانہ ایام کا بھی مسئلہ ہے، درد کے ساتھ تکلیف بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی آپ نے لیکوریا کے حوالے سے بھی بیان کیا، اور ہاضمہ بھی آپ کا خراب ہے، یہی بات ہے؟ ہاں جی نا سینہ سڑتا ہے، معدے میں نا ایسے ہوتا ہے جیسے آگ لگ رہی ہوتی ہے۔ چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا، انشاءاللہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ کالر تھیں شازیہ صاحبہ ملتان سے اور صدیق صاحب تھے فیصل آباد سے، ان کو جواب دیں گے
اور مزید انشاءاللہ اپنے موضوع پر بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر تھی صدف صاحبہ فیصل آباد سے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے حوالے سے پوچھا۔ صدف صاحبہ آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے، اپنی بیٹی کو یہ نسخہ استعمال کرائیے، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا۔ آپ نے لینی ہے میتھی دانہ 50 گرام اور چھوٹی الائچی 50 گرام، صرف دو چیزیں ہیں، دونوں کو باریک پیس لیجئے اور باریک پیس کر آدھا چمچہ، چائے والا جو چمچہ ہوتا ہے اس کا آدھا چمچہ دن میں کسی ایک ٹائم استعمال کرا دیجئے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی، کیونکہ 10 سال کی عمر ہے، بہت زیادہ کوانٹٹی مقدار نہیں دینی ہے، صرف آدھا چائے کا چمچہ آپ نے دن میں صرف ایک مرتبہ دینا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی جو آپ پرہیز کراتی ہیں تیل والی چیزیں، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرائیے، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا۔ اور شازیہ صاحبہ تھی ہمارے ساتھ ملتان سے، انہوں نے پوچھا معدے میں درد، زبان پر دانے کی کیفیت ہے، لیکوریا کا معاملہ بھی ہے، ہارمونز کی خرابی بھی ہے، بہت سے مسائل ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں۔ شازیہ صاحبہ آپ نے دو چیزیں استعمال کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کوئی ایسی چیز استعمال کریں گی جس سے آپ کے امیون سسٹم بہتر ہو، کیونکہ جب مسائل بہت زیادہ ہوں، بیماریاں بہت زیادہ تیزی سے آپ کو گرفت کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو قوت مدافعت ہے، جو بیماریوں سے لڑنے کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہے۔ تو اس کے لیے آپ بہی کا مربع استعمال کر سکتی ہیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آپ نے ایک چمچہ صبح اور شام دن میں 2 مرتبہ بہی کا مربع استعمال کرنا ہے، اس سے آپ کی کافی چیزوں میں بہتری محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک مختصر سا نسخہ ہے، یہ نسخہ استعمال کیجیے، انشاءاللہ آپ کا جو معدے میں بار بار درد رہتا ہے، زبان پہ چھالوں کی کیفیت رہتی ہے، یہ چیزیں آہستہ آہستہ کر کے بہتر ہوں گی۔ آپ نے لینا ہے ملیٹھی، اس کو اصل سوس بھی کہا جاتا ہے، ملیٹھی بھی کہا جاتا ہے۔ ملیٹھی لے لیجئے 50 گرام، سونف لے لیجئے 50 گرام اور پودینہ لے لیجئے 50 گرام۔ کل 3 ادویات ہیں، ملیٹھی 50 گرام، سونف 50 گرام اور پودینہ 50 گرام۔ ان تینوں چیزوں کو باریک پیس لیجئے۔ باریک پیسنے کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنا ہے 10 گرام، ہمارے یہاں گھروں میں عام طور پہ ملتا ہے میٹھا سوڈا، اس کو میٹھا سوڈا بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ لیں گی، اس میں 10 گرام شامل کریں گی۔ تینوں چیزوں کا وزن جو ہے 150 گرام ہوگا، اس میں 10 گرام میٹھا سوڈا شامل کر کے آپ ایک چمچہ دوپہر اور رات کھانا کھانے سے پہلے استعمال کیجئے۔ اور جو میں نے بیان کیا آپ کو میں نے بیان کیا بہی کا مربع، یہ آپ نے استعمال کرنا ہے دوپہر، صبح اور شام دن میں 2 مرتبہ، اس سے انشاءاللہ آپ کی چیزوں میں بہتری ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ ہم کیونکہ بات کر رہے تھے اپنے موضوع کے حوالے سے، اور میں بیان کر رہا تھا صفائی کا فقدان، صفائی کا خیال نہ رکھنا، ایک یہ سبب ہوتا ہے، اس کو خیال کرنا چاہیے ہمیں۔ اس کے علاوہ جو ہم بہت زیادہ مرغن غذائیں کھاتے ہیں، تیل والی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنا، یہ جگر کی بیماریوں کا ایک اہم سبب ہوا کرتا ہے۔ اور خاص طور سے جو ڈیپ فرائی ہم چیزیں کھاتے ہیں، فرینچ فرائز ہو گئیں، مختلف قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں ہم ڈیپ فرائی میں، تو ان چیزوں کو کھانا بھی خاص طور پر جگر کے مریضوں کے لیے خاص طور پر نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جگر کے امراض پیدا کرنے کا ایک سبب ہوا کرتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے ہمیں، تاکہ ہم جگر کے امراض کے ساتھ ساتھ ہیپاٹائٹس جیسی بیماریوں سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس کے تیزی سے پھیلنے کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ ان اوزاروں کو استعمال کرنا جو کہ اس مریض نے استعمال کیے ہوں۔ اس میں خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر آپ ایسے کسی اوزار کا استعمال کرتے ہیں، اس خواتین میں پیڈیکیور مینیکیور کیا جاتا ہے، جلد کو جو رگڑنے والے آلات ہوتے ہیں وہ کسی بھی سینس میں استعمال کر رہے ہوں، چاہے آپ ناخن کٹر استعمال کر رہے ہوں، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، چاہے آپ فائلر استعمال کر رہے ہوں، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، پیڈیکیور مینیکیور کراتے ہیں، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، دندان ساز اگر آپ دانتوں کے حوالے سے کسی کو اپنا معائنہ کراتے ہیں تو اس میں بھی خیال کیجئے، جو غیر مستند معالج ہوتے ہیں ان سے احتیاط کیجئے۔ اس کے علاوہ جو نائی ہوتے ہیں، شیو بنا رہے ہیں، بچوں کے بال کاٹ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تیزی سے مرض پھیل جاتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات یہ مرض جو ہے کسی بڑے مرض کا سبب بھی بن سکتا ہے، تو ان چیزوں میں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اور اب ہم انشاءاللہ وہ نسخہ بیان کریں گے جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے عین مطابق ترتیب دیا گیا ہے، ہیپاٹائٹس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اس نسخے کو استعمال کر کے۔ اس کو انشاءاللہ اس نسخے کے اجزاء بھی بیان کریں گے، اور اس نسخے کے کس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اس نسخے کے اجزاء میں شامل ہیں قص شیریں، حب الارشاد، کاسنی،
اور زنجبیل. کل 4 ادویات ہیں. کستشیری ہم نے لینی ہے 30 گرام, حبول ارشاد لینا ہے 30 گرام, کاسنی کے بیج لینے ہیں, کاسنی پورا پودا نہیں لینا, کاسنی کے بیج لینے ہیں 30 گرام, اور زنجبیل جس کو سونڈ بھی کہا جاتا ہے یہ لینا ہے ہم نے 15 گرام. تمام ادویات کو باریک پیس لیجیے اور باریک پیس کر آدھا چمچہ دوپہر اور رات کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں. اس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ ہیپاٹائٹس سے بچاؤ بھی ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیپاٹائٹس میں ابتدائی طور پر ابتدائی مریض ہیں ہیپاٹائٹس کے, وہ اس کے استعمال کرنے سے اور ساتھ ہی احتیاطیں اپنانے سے کافی حد تک اس مرض سے نجات پانے میں یہ کامیاب ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مستند دوا جس کو ہیپاطب کے نام سے ہم بیان کرتے ہیں, یہ ایک ساشے کی صورت میں ہوتی ہے. اس کو استعمال کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ یہ جگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, جگر کی مختلف قسم کی بیماریوں سے دور نجات دلاتی ہے, بلکہ یہ معدے کے نظام کو بھی بہتر کرتی ہے. بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کال کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم نے ہیپاطب استعمال کری, ہماری تیزابیت کو فائدہ ہوا, ہمیں بھوک نہیں لگتی تھی, ہمیں بہت سے مسائل معدے کے حوالے سے تھے, وہ بھی الحمدللہ اس سے دور ہو گئے. تو ہیپاطب جہاں جگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, اس کے علاوہ یہ معدے کے امراض کو بھی بہتر کرتی ہے. تو ہیپاطب ایک ساشے اگر دوپہر رات استعمال کیا جائے کھانا کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے تو یہ بھی ایک بہتر عمل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ چہل قدمی کا کرنا, واک کا اپنی زندگی میں شامل کرنا, یہ ایک بہتر عمل ہو سکتا ہے کہ واک کرنے سے نہ صرف یہ کہ آپ کی جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ یہ بیماریوں سے بچاؤ کا ایک بہتر طریقہ بھی ہو سکتا ہے. اور اطباء کرام اس کو باقاعدہ ایک میڈیسن کا درجہ بھی اب دیتے ہیں کہ باقاعدہ یہ ایک میڈیسن ہے, اس کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے. جس طریقے سے مختلف دوائیاں شامل کرتے ہیں وہاں اس کو ایک چہل قدمی کو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی چہل قدمی کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے, اپنی زندگی میں معمول بنائیے. بہت زیادہ تیز نہیں کرنی ہوتی, ہلکے انداز میں جس طریقے سے چہل قدمی کی جاتی ہے اس ترتیب سے کیجیے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے ثمرات ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے اور ہماری چھوٹی موٹی لغزشوں کو, کوتاہیوں کو, خامیوں کو دور فرمائے. اور جو کوششیں ہم طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں ان کوششوں کو کامیاب کریں. جو کاوشیں ہم کر رہے ہیں لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے, لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے, لوگوں میں کس طرح سے وہ امراض سے بچ سکیں, کس طرح سے اپنی بہتر زندگی گزار سکیں, کس طرح سے ایک بہتر معاشرے کا فرد بن سکیں, ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے, سرخ رو فرمائے ہمیں, اور لوگوں کو بہتر سے بہتر انداز میں اپنی زندگی گزارنے کی سہولیات فراہم کرنے میں بہتر کاوش پیدا کر سکیں. اس کے علاوہ ایک اور بات, ہم اپنی بچوں کی بہتر انداز میں پرورش کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق دے. اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان حکیم سید عاصم علی کو اجازت دیجیے. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.